गली गली कोचे कोचे में ने जिम्मेदारी उठाई पहली दफा कि जो गरीब है, नादार है, कमजोर है, सबसे पहला हक उसका है रियासती वसाइल के ऊपर। तो ये जिम्मेदारी ये कह देना कि ये काम सिर्फ मुखय्यर लोगों का है और वो जाती हैसियत में लोगों की मदद करें, शायद अगर लीडर ऑफ अपोजिशन उन लोगों के साथ जाकर बैठें जो पनाहगाह के अंदर आते हैं, जिनको लंगर खाने से खाने को मिलता है, इज्जत एहतराम के साथ मिलता है, तो शायद वो कुछ मुख्तलिफ बात करें। और क्योंकि एक जाती यकीन है वजीर आजम का, इसलिए ये मुझे बड़ा फख्र है इस बात के ऊपर जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट और प्राइम मिनिस्टर हाउस के अखराजात में 108 करोड़ रुपए सालाना की कमी करके ये काम किए जा रहे हैं। दूसरी चीज जिसका उन्होंने बहुत जिक्र किया और बड़ी तफसील से किया, और तकरीबन मेरे ख्याल में तो 15-20 मिनट लीडर ऑफ अपोजिशन ने डेंगी की वक्त में उन्होंने किस तरीके से रिस्पांस को लीड किया था उसका जिक्र किया और उसका मुआवजा किया। कोविड जब आया, कोरोना जब आया, तो हमारी हुकूमत ने क्या किया। बसद एहतराम लीडर ऑफ अपोजिशन के फर्क इसी से जाहिर है कि लीडर ऑफ अपोजिशन को अपने ऐवान के अंदर खड़े होकर 20 मिनट तक यह बताना पड़ा कि उन्होंने डेंगी के वक्त क्या किया था। कोरोना में हुकूमत पाकिस्तान ने जो काम किया, स्पीकर साहब, उसकी गवाही कौन देता है। लैरी समर्स, अमेरिका का फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर, बराक ओबामा का चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, कहता है कि अगर अमेरिका ने पाकिस्तान की तरह कोरोना का मुकाबला किया होता तो खरबों डॉलर बचाता अमेरिका। बिल गेट्स, दुनिया का कामयाब तरीन बिजनेसमैन, ये कहता है कि पाकिस्तान से सीखना चाहिए, भारत नाकाम हो गया, पाकिस्तान कामयाब हुआ इस दफा के अंदर। आलमी सेहत का इदारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहती है दुनिया में 5 मुल्क हैं जिनसे सीख सकती है दुनिया कि कोरोना का दिफा कैसे किया जाता है, पाकिस्तान उन 5 में से एक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहता है 7 ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने कोरोना आने के बाद अपनी मईशत में ऐसे इकदामात किए जो दुनिया के लिए मिसाल हैं और दुनिया सीख सकती है उनसे, और पाकिस्तान उसमें से एक है। मैं ये सारी आपको थोड़ी और तफसील आपको बताऊंगा, लेकिन ये मैं जात के लिए नहीं कह रहा। ये वो तो ये कह रहे थे कि अगर हम होते तो ये इतना अच्छा हम काम करते। हम नहीं कह रहे खुदा न खास्ता कि ये हम कर रहे हैं, ये पाकिस्तानी कौम ने करके दिखाया है। ये पूरी कौम का एफर्ट था और हर पाकिस्तानी को फख्र होना चाहिए इसके ऊपर। तीसरी एक और चीज उन्होंने कही, बड़ी दिल को लगी। शायद ये एक ऐसा नुक्ता था जो बुनियाद बनी कि क्यों मैं अपनी जिंदगी में अच्छी भली जिंदगी गुजार रहा था। इमरान खान के कहने के ऊपर, उनकी दावत के ऊपर सियासत के अंदर आया, और वो बात उन्होंने ये की कि मुट्ठी भर लोग निचोड़ कर इस मुल्क की दौलत अपने लिए अरबों की जायदादें बना रहे हैं और करोड़ों पाकिस्तानी उसकी कीमत अदा कर रहे हैं, कर्जे उन करोड़ों पाकिस्तानियों के ऊपर चल रहे हैं। ये तो मेरे दिल की बात थी जो लीडर ऑफ अपोजिशन ने की। तो जब हम बात करते हैं कि कौम का पैसा कौम की अमानत होता है, और अगर कौम के पैसा और कौम पे हुक्मरानी करने वाले अपनी दौलत और जायदाद का जवाब देने से कासिर हों, जब लंदन में, पेरिस में, स्विट्जरलैंड के बैंकों में, दुबई के टावर्स के अंदर पाकिस्तान के हुक्मरानों की जायदादें नजर आए, तो पाकिस्तानी कौम का हक बनता है कि वो सवाल पूछें, ये पैसा किधर से आया। ये सवाल पूछने से का दिफा, ये कहना कि जमहूरियत के लिए खतरा पैदा हो गया नहीं है। इसका दिफा न्याजी नैब गठजोड़ के नारे लगाना नहीं है। इसका दिफा बड़ा सादा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान को भी बुलाया और इमरान खान से कहा कि अपने इस असासे का जवाब दो। इमरान खान से 1983 में जो लंदन में अपार्टमेंट खरीदा गया था, जब वो कोई सियासत में नहीं था,
1983 میں جواب دو یہ فلیٹ تم نے کیسے خریدا تھا. عمران خان نے اس کے جواب میں یہ نہیں کہا کہ میرے خلاف سازش ہو رہی ہے, اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے سوال کے پیچھے بوٹوں کی چاپ نظر آ رہی ہے, سنائی دے رہی ہے. وہ گئے اپنا ریکارڈ لے کے سپریم کورٹ کے سامنے رکھ دیا اور سپریم کورٹ نے گواہی دی کہ یہ شخص صادق بھی ہے اور امین بھی ہے. پھر انہوں نے ذکر کیا بڑی تفصیل سے, اور یہ ان کا حق بنتا ہے, بڑی تفصیل سے انہوں نے ذکر کیا کہ پنجاب کے اندر وہ ایک اور بات ہے کہ مسلم لیگ نون کی تو حکومت پورے پاکستان میں تھی, لیکن منصوبے انہوں نے جتنے بھی گنوائے وہ سب کے سب جو ہے, شاید میرے سننے میں کوئی کمزوری رہی ہو, شاید راجہ پرویز اشرف نے سنا ہو کوئی اور صوبے کی, نہ کہ میں نے نہیں ذکر سنا, میں نے صرف پنجاب کے منصوبوں کا ذکر سنا. کاش وہ بھی یہ کرتے کہ جس طریقے سے عمران خان نے ان لوگوں کے لیے جو کینسر کا علاج رکھنے کی سکت نہیں رکھتے, جو امریکہ اور برطانیہ جا کر اپنا علاج نہیں کروا سکتے, ان کے لیے ایک پاکستان میں ایک ادارہ بنایا. اور جس دن یہ صورتحال پیدا ہوئی کہ 2013, اور میں اس وقت لاہور میں تو ان کی گاڑی میں تھا ساتھ, جس وقت ہم ہاسپٹل جا رہے تھے, جس وقت ڈاکٹرز کو یہ نہیں پتا تھا کہ زندگی اور موت کی کشمکش میں کامیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے, اور ان کو مشورہ دیا گیا کہ آپ کے لیے ایئر ایمبولنس کا ہم انتظام کرتے ہیں, اور ایئر ایمبولنس سے آپ کو امریکہ برطانیہ وہاں لے جاتے ہیں علاج کرنے کے لیے. انہوں نے کہا نہیں, میں اسی ہسپتال میں جہاں غریب ترین پاکستانی کا علاج ہوتا ہے میں یہی کرواؤں گا. کاش ایک ہسپتال 3 دفعہ وفاق میں حکومت ہونے کے بعد, 4 دفعہ صوبے میں حکومت ہونے کے بعد, کاش ایک ہسپتال ایسا ہوتا کہ جب میاں صاحب کی صحت, ان کی پلیٹلیٹ کاؤنٹس میں پرابلم ہو رہا تھا, ان کی صحت کا مسئلہ تھا, کاش ایک ہسپتال پاکستان میں ہوتا کہ آپ میاں صاحب کہتے مجھے اس ہسپتال کے صحت میں جو کام کیا جا رہا ہے, جو علاج کیا جا رہا ہے, اس پہ یقین ہے, میں اس ہسپتال میں جاؤں گا, میں باہر ملک میں نہیں جاتا. کاش ایک ہسپتال ایسا بنا ہوتا. اسی کے ساتھ جڑی ہوئی بات, گلا کیا انہوں نے لیڈر آف اپوزیشن نے کہ وزیر اعظم ہاؤس میں کم آتے ہیں. یہ میں پہلے بھی آن ریکارڈ کہہ چکا ہوں, میں وزیر اعظم کو بھی پتا ہے میری اس رائے کا, میرے خیال میں ان کو اس سے زیادہ آنا چاہیے ہاؤس میں. لیکن جناب وہ ہاؤس میں آتے ہیں, کم آتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی جو دوسری سب سے بڑی پارٹی ہے, اس کے جو قائد ہیں, وہ بہت بڑا سیاسی نام ہے, 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں پاکستان کے. ہم چاہتے ہیں وہ بھی پاکستانیوں کے ساتھ زندگی گزاریں, ہم چاہتے ہیں وہ بھی ہمارے پاس آئیں, ہم ان سے کچھ سوال پوچھیں, ہو سکتا ہے ان سے کچھ سیکھنے کے لیے ہو. آپ کو وزیر اعظم کے پرائم منسٹر پارلیمنٹ ہاؤس میں آنے کی کمی کا گلہ ہے تو خدا را وہ پاکستان کے سابقہ وزیر اعظم جس کے آپ بھائی بھی ہیں, جس کے آپ ضمانتی تھے کہ یہ واپس آئیں گے, کاش آپ ان کو بھی یہ کہیں کہ کم سے کم پاکستان تو واپس آ جائیں. آخری 2 چیزیں جن کی میں بات کروں گا جی, اس کے بعد میں اپنی تقریر کے اوپر آؤں گا, معیشت کے اوپر. خیبر پختونخوا کی کافی بات کی گئی اور انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں خیبر پختونخوا دیا ہوتا تو ہم خیبر پختونخوا کی تقدیر بدل دیتے. شاید لیڈر آف اپوزیشن کو یاد نہیں رہا یا انہوں نے کسی نے یاد نہیں دلایا, مسلم لیگ نون کی حکومت رہ چکی ہے خیبر پختونخوا میں, ANP کی بھی حکومت رہی ہے, JUI جماعت اسلامی کی بھی حکومت رہی ہے. خیبر پختونخوا کے عوام آزاد فیصلے کرنے والے عوام ہیں, ان کو کارکردگی پسند نہیں آتی تو وہ کسی کے نعروں کے پیچھے ووٹ نہیں ڈالتے. کارکردگی کرو گے تو ووٹ ملے گا, کارکردگی نہیں کرو گے تو باہر. میں کچھ تشبیہ دینے والا تھا, چلے میں وہ نہیں دیتا, غیر پارلیمانی ہو جائے گا, لیکن
نہیں کر سکے کارکردگی، موقع ملا نہیں کر سکے کارکردگی، خیبر پختونخوا کے عوام نے باہر کر دیا، فارغ کر دیا۔ جب تحریک انصاف کی حکومت آئی تو یہی تقریریں اس وقت بھی ہوتی تھی، بڑے بڑے سیاسی تجزیہ کار پوچھتے تھے، ہمارے اچھے خیر خواہ پوچھتے تھے، 2.5 سال 3 سال گزر گیا، اسد مان جاؤ فارغ ہو گئے خیبر پختونخوا میں۔ اچھا بھائی، ہمیں تو عوام خیبر پختونخوا کے کچھ اور کہتے ہیں۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں بنی گالا تھا تو میں وزیر اعظم سے، خان صاحب کہتے تھے، ہم خان صاحب سے بات کر رہا تھا تو میں نے کہا جی میں جو آواز جو آ رہی ہے نا خیبر پختونخوا سے، ورکر ہمارا ناراض ہے، کیونکہ ہم تو صرف میرٹ کی بات کرتے ہیں، ورکر ہمارا ناراض ہے، ووٹر خوش ہے۔ اور وہ ووٹر ایسا خوش ہوا کہ وہ ووٹر جس نے آج تک کسی حکومت کو دوبارہ الیکٹ نہیں کیا تھا، 2/3 اکثریت کے ساتھ اسی حکومت کو واپس لے کے آیا۔ سب لوگ ایوان میں بیٹھنے والے جمہوریت پر یقین رکھنے والے لوگ ہیں، ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگانے والے لوگ ہیں۔ تو میری درخواست یہ ہوگی، بڑی بسط احترام درخواست یہ ہوگی کہ خیبر پختونخوا کے عوام نے جو ووٹ ڈالا ہے اس کو عزت دیں اور مان جائیں یہ بات کہ جیسی کارکردگی خیبر پختونخوا کے اندر تحریک انصاف کی حکومت، پرویز خٹک کی حکومت نے کر کے دکھائی، ایسی خیبر پختونخوا کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا تھا۔ آخری چیز جی، ایل این جی پلانٹس کے اوپر بڑی تفصیل سے بات کی گئی، بڑے ڈالر سینٹ اور یہ وہ بتائے گئے۔ میں عوام کے لیے آسان میں ٹیکنیکلٹی کے اندر نہیں جاتا، عوام سن رہے ہیں، ان کو ہم ٹیکنیکل چیزوں کے اندر نہیں گھماتے، بڑی سادہ سی بات ہے۔ اسپیکر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ اتنے سستے پلانٹ، اتنے ایفیشنٹ پلانٹ تھے تو قانون کے اندر یہ ترمیم کیوں کرنی پڑی کہ چاہے اس پلانٹ سے، ان ایل این جی پلانٹ سے بجلی سستی پیدا ہو یا مہنگی پیدا ہو؟ چلے میں تھوڑا سا 1 منٹ لگا دیتا ہوں۔ ایک نظام ہے ہمارے یہاں، اس کو کہتے ہیں میرٹ آرڈر۔ میرٹ آرڈر صرف سادہ سی بات یہ کرتا ہے کہ جو بھی آپ کا پلانٹ، بجلی کا کارخانہ جو بھی سب سے سستی بجلی بنائے گا، سب سے پہلے وہاں سے بجلی ترسیل کی جائے گی تاکہ پاکستان کے عوام کو سب سے سستی بجلی مل سکے، اور جو مہنگے ہوتے ہیں ان میں بعد میں باری آتی ہے۔ قانون کے اندر ترمیم کی گئی، قانون میں لکھا گیا کہ یہ ایل این جی کے جو پلانٹس ہیں یہ مسٹ رن پلانٹ ہیں۔ مسٹ رن یعنی چاہے جتنا بھی مہنگا ہو آپ نے انہی کو چلانا ہے۔ اگر یہ اتنے ایفیشنٹ پلانٹ تھے تو یہ قانون میں ترمیم کی ضرورت کیا تھی؟ میں آپ کو بتاتا ہوں ترمیم میں کیوں ضرورت تھی۔ سر ہم نے وہ قانون بدل دیا ہے، ہم وہ بوجھ پاکستان کے عوام پر نہیں ڈالنے دیں گے۔ اس فیصلے کے اندر اگلے 2 سال کی ہم نے کیلکولیشن کرا کے دیکھی، 2.5 سال کی، ہاں عمر 2.5 سال کی کیلکولیشن کرا کے دیکھی، صرف 2.5 سال کے اندر پاکستان کے بجلی کے صارف کو ان مہنگے پلانٹ سے بجلی مجبوراً نہ خریدنے کی وجہ سے 140 ارب روپے کا فائدہ ہوگا۔ 140 ارب روپے یہ ٹیکہ لگ رہا تھا۔ وہ تھرمل ایفیشنسی کے بارے ہم سب ڈسکس کر سکتے ہیں، لیکن اس بات کا سادہ سوال کا جواب ضرور ہمیں چاہیے۔ اس کے بعد سر ہم آتے ہیں اپنی جو معیشت کے اوپر بات کرنے کے لیے۔ ایک بہت بڑا تفصیلی حصہ اس کے اندر یہ تھا کہ دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی تھیں، چاروں طرف ہریالی تھی، پاکستان ترقی کی راہ پر تیزی سے چل رہا تھا۔ تو سب سے پہلے تو ایک اسپیکر صاحب چھوٹا سا واقعہ آپ کو میں بتاتا ہوں۔ یہ ہے بات آخری بجٹ کی، مسلم لیگ کی حکومت ختم ہونے میں ہفتے بچے ہیں، یہ شروع کی بات نہیں ہے، یہ ہفتے بچے ہیں۔ کیونکہ مکسی صاحب ہفتے بچے ہیں۔ اسد عمر اپوزیشن کے ایم این اے، ادھر پیچھے میں بیک بینچر ہوتا تھا، ادھر سے کھڑا ہوا ایک تقریر کی میں نے، اور میں نے کہا کہ معیشت کی یہ حالت ہے اور یہ ذخائر اتنی تیزی سے گر رہے ہیں زر مبادلہ کے کہ the Titanic is about to hit the iceberg۔ ٹائٹینک دنیا کی سب سے بڑی سمندری جہاز تھا جی۔ وہ سمندری جہاز اللہ تعالیٰ جو ہے غرور کو بڑی جلدی ڈبوتا ہے جی، تو انہوں نے کہا کہ یہ انسنکیبل ہے، یہ ڈوب ہی نہیں سکتا جہاز۔ تو پہلی سفر پہ وہ نکلا، آئس برگ کو اس نے ہٹ کیا، برفانی تودے کو، اور وہ ڈوب گیا۔ تو میں نے اسی کی مثال دی کہ پاکستان کی معیشت کی اس وقت یہ حالت ہے، یہ ہماری معیشت جو ہے وہ ٹائٹینک کی طرح برفانی تودے سے ٹکرا کے ڈوبنے والی ہے۔ سر ادھر ہی فلور پہ کھڑے ہوئے، یہیں پہ جہاں پہ میں کھڑا ہوں،
اس وقت کے وزیر خزانہ جناب مفتاح اسماعیل. اور یقین رکھیے اسپیکر صاحب, مفتاح اسماعیل کا تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں. مفتاح اسماعیل صاحب نے کھڑے ہو کے کہا, یہ ویڈیو موجود ہے, ٹی وی پہ دکھائی جا چکی ہے, بارہا دکھائی جا چکی ہے, اگر کسی کو کاپی چاہیے تو میں پھر دے دوں گا. یہ مسلم لیگ نون کی حکومت ختم ہونے میں ہفتے رہ گئے. انہوں نے کہا اسد صاحب ٹھیک بات کر رہے ہیں, لیکن اسد صاحب ٹائٹینک بہت بڑا جہاز ہوتا ہے, اس کی سمت بدلنے میں بھی ٹائم لگتا ہے, ہم کوشش کر رہے ہیں. یہ مسلم لیگ نون کے وزیر خارجہ ان کی حکومت ختم ہونے کے آخری ہفتوں میں بات کر رہے ہیں. اچھا, یہ مجھے جی بڑا زبردست انہوں نے عمر ایوب صاحب نے دیا ہے, 9 فروری 2018 کا کارٹون ہے. یہ پاکستان کی معیشت جو ہے اس کا انجر پنجر نکلا ہوا ہے, بیچارہ وہ ڈھانچہ بنا ہوا ہے, پیچھے مشینیں لگی ہیں اس کو سانس دینے کے لیے, اوپر لکھا ہوا ہے IMF. یہ 9 فروری 2018 کا ہے, یہ ان کی حکومت ختم ہونے سے چند مہینہ پہلے کی بات ہے. عمران خان اس وقت وزیر اعظم نہیں تھے پاکستان کے, یہ اس وقت کی بات ہے. اب ذرا ٹھوس حقائق میں آپ کو ایک دو, مجھے پتہ ہے یہ بڑے ناراض ہوتے, بولتے ہیں یار آگے دیکھو نا, لیکن جناب جب آپ پہلے کی بات کریں گے تو پھر جواب میں سننا پڑے گا. چھوٹی بات کروں گا میں, زیادہ نہیں, کیونکہ میں نے زیادہ وہ بات کرنی ہے کہ عمران خان نے وزیر اعظم بننے کے بعد کیا, کس طریقے سے اس ٹائٹینک کو بدلا اور اس آئس برگ سے, اس برفانی تودے سے جو ٹکرانے والا تھا اسے بچایا کیسے. جس وقت ہماری حکومت آئی جناب, اس میں آخری 3 ماہ کے اندر جو بیرونی خسارہ ہوتا ہے ملک کا, اس کی ماہانہ اوسط $2 ارب تھی ماہانہ. امپورٹس جو ہیں ہماری درآمدات وہ تو $5 ارب سے زیادہ تھی, تقریباً $5.5 ارب ماہانہ پہ پہنچی ہوئی تھی. لیکن صرف بیرونی خسارہ جو تھا, راجہ صاحب جب آپ کی حکومت چھوڑ کے گئی تھی نا, راجہ پرویز اشرف وزیر اعظم تھے جی, ان کی حکومت جب چھوڑ کے گئی تو آخری سال میں آپ نے پورے سال میں $2.5 ارب کا بیرونی خسارہ چھوڑا تھا. جب انہوں نے چھوڑا تو ایک مہینے میں $2 ارب ہو رہا تھا, اور ہر مہینے ہو رہا تھا. پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر جناب $10.2 بلین تھے. $6.7 ارب کے قلیل مدتی قرضے لیے ہوئے تھے. یعنی جو نیٹ ریزرو ہمارے پاس تھا وہ کل $3.5 ارب تھا جس وقت ہماری حکومت آئی ہے. $5.5 ارب کے مہینے کے اندر امپورٹس ہو رہی تھیں, اور $3.5 ارب کے ٹوٹل ذخائر 2 ہفتے کے بچے ہوئے تھے. اسی لیے ان کے لوگ مجھ پر اعتراض کرتے, تنقید کرتے ہیں, کہتے ہیں فوراً IMF کے پاس کیوں نہیں چلا گیا. بھائی آپ تو دودھ اور شہد کی ندیاں چھوڑ کے گئے تھے, IMF کے پاس جانے کی ضرورت کیا تھی. یہ حالات ہمارے پاس چھوڑ کے گئے. وزیر اعظم عمران خان آئے, انہوں نے مشکل ترین فیصلے کیے, سیاسی طور پر مشکل فیصلے کیے. وہ اس لیے کیے کہ وہ لیڈر ہے, وہ سیاستدان نہیں ہے. اس کو پاکستان کی بہتری چاہیے تھی, اس کو اپنی سیاسی شہرت نہیں چاہیے تھی. یہ مشکل فیصلوں کا اب اثر سن لیں آپ. $2 بلین کا ہمارا خسارہ آ رہا ہے, اور آپ سوچیں مومنٹم اور وہ ٹائٹینک جس کو بدلنے میں بڑی دیر لگتی ہے. پہلے جو ہمارے 8-9 مہینے گزرے اس کے اندر ہم نے اس کو آدھا کر دیا. یہ $2 ارب سے صرف $1 ارب ماہانہ رہ گیا. ابھی IMF پروگرام شروع نہیں ہوا, یہ IMF پروگرام شروع ہونے سے پہلے کی بات کر رہے ہیں. اگلے سال پورے سال 19-20 میں صرف $4.5 ارب, یعنی کہ $400 ملین ماہانہ سے بھی کم, $2 ارب ماہانہ سے لیا تھا. اور الحمدللہ انتہائی فخر کے ساتھ میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ عمران خان کی حکومت نے, تحریک انصاف کی حکومت نے اس سال 1 دہائی گزرنے کے بعد, تقریباً 1.5 دہائی کے بعد پہلا سال ہونے جا رہا ہے کہ بیرونی خسارہ نہیں, سرپلس ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. پہلے 11 مہینے کا سرپلس ہے. ہم نے آپ کی صرف تباہی کی داستانیں نہیں سنائی, ہم نے اس کے لیے سخت فیصلے کیے, پہلے دن سے فیصلے کیے اور بہتری کر کے دکھائی. اب وہاں سے ہم نکل رہے تھے, لیڈر آف اپوزیشن نے آج بات کی کہ 52 سال کے اندر سب سے کم معیشت کا گروتھ, اور انہوں نے کہا یہ کووڈ سے پہلے ہے. معذرت کے ساتھ آپ نے کسی نے آپ کو غلط کہانی سنا دی ہے. وہ 0.5% جس کی بات کر رہے ہیں یہ پچھلے سال کا
ہمارا گروتھ ریٹ تھا جس میں کورونا آ چکا تھا. یہ وہ پیریڈ تھا جس کے اندر آپ اور آپ کے دوسرے اپوزیشن لیڈر یہیں ہاؤس میں کھڑے ہو کے لاک ڈاؤن کے مطالبے کر رہے تھے, اور صرف عمران خان تھا جو کہہ رہا تھا کہ میں نے صرف صحت کا نظام بچانا نہیں ہے, میں نے غریب کو بھوک اور افلاس سے بھی بچانا ہے. کووڈ سے ہم کس طریقے سے نکلے میں بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا, لیکن دو صرف آپ کو اشاریے دے دیتا ہوں. سر باقی دنیا چھوڑ دیں, باقی دنیا میں بھی اگر آپ دیکھیں امریکہ کی معیشت بیٹھ گئی, برطانیہ, جرمنی, طاقتور سے طاقتور معیشتوں کا, آپ صرف ہمارے ہمسائے کے ساتھ دیکھ لیں. دونوں چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں کس طریقے سے وہ کہہ رہے تھے کووڈ کا مقابلہ, ہم آپ کو بتاتے ہیں کووڈ کا مقابلہ ٹھوس نمبرز کے ساتھ بتاتے ہیں. آپ کو پہلے بتایا دنیا نے کیسی تعریف کی, اب آپ کو بتاتا ہوں کیوں تعریف کی. پہلے آپ آ جائیں صحت کے اوپر. جو نظام بنایا گیا, تمام صوبوں کی انتظامی ٹیم, صحت کی ٹیمز, ان کو بھی میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں, ہمیشہ میں ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں, لیکن خصوصی طور پہ این سی او سی کی ٹیم جس نے شبانہ روز محنت کی اور جس جذبے کے ساتھ کام کیا, میں ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں. نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجتاً آج سے میں 2-3 دن پہلے کی ہے, یہ روزانہ بڑھتا جا رہا ہے فرق. پاکستان کے اندر جو اموات ہوئیں کووڈ کی وجہ سے اور بھارت میں جو اموات ہوئیں کووڈ کی وجہ سے, اگر میں ان کو آبادی کے لحاظ سے برابر کر دوں, تقریباً 6 گنا سے ذرا زیادہ بڑھی ہے بھارت کی آبادی. اگر بھارت میں فی کس اموات کورونا کی وجہ سے وہی ہوتی جو پاکستان میں ہوئیں, تو ابھی تک بھارت میں 2,35,000 اموات کم ہوئی ہوتی. 2,35,000 اموات وہاں پہ زیادہ ہوئی ہیں کیونکہ انہوں نے جو فیصلے کیے کووڈ سے, جس طریقے سے انہوں نے نمٹنے کی کوشش کی وہ ناکام ہوئی, اور جس طریقے سے عمران خان کی حکومت نے فیصلے کیے اور جس طریقے کا نظام ہم نے بنایا وہ کامیاب ہوا. 2,35,000 لوگ کا فرق اموات چھوٹا نمبر نہیں ہے. معیشت کے اوپر آ جائیں, چلیں یہ تو صحت بچا لی, انہوں نے کیا طریقہ نکالا, صحت بچانے کے لیے سب بند کر دو. معیشت کے ساتھ کیا ہوا؟ ذرا معیشت دیکھ لیں انڈیا کے ساتھ. انڈیا کی معیشت 1 سال 2 سال نہیں, پچھلے 15-20 سال سے دنیا کی تیز ترین بڑھتی ہوئی معیشت میں سے ایک تھی. ٹاپ 3 کے اندر ہوتی ہے نارملی. 7% کمی آئی.